चैप्टर 2 बेबी। इस मर्तबा जो मैंने एक ऊंचे पत्थर से छलांग लगाई तो नदी की तह से एक चमकीला गोल पत्थर लाया। हवा खुनक थी और पानी से बाहर निकलते ही सर्दी लगती थी, इसलिए मैं तैरता हुआ पानी के बहाव के साथ नीचे चला गया। दरख्तों के झुंड में एक जगह फूलदार बेलें नदी पर झुकी हुई पानी को छू रही थी। वहां गोता लगाया और दूर जाकर निकला। देखता क्या हूं कि बिल्कुल सामने पत्थर पर एक पुख्ता उम्र का शख्स बैठा है। उसके मुंह में लंबा सा पाइप था और हाथ में मछलियां पकड़ने की बिनसी। मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे याद आ गया, इसे हर रोज कहीं ना कहीं जरूर देखता था। एक गौता लगाओ मेरे लिए, वो बोला। इस पत्थर के नीचे कई मछलियां शरारतन छुपी हुई हैं, जरा उन्हें बाहर निकाल दो। मैंने गोता लगाया। काफी तलाश की, नीचे कोई मछली नहीं थी। बाहर निकलकर उससे बताया। वो बहुत हंसा। बोला, मेरे पास निहायत मजेदार सैंडविच है, एक तुम भी चखो। मैं उसके पास जा बैठा। उसने एक बड़ी सी सैंडविच मुझे दी, एक खुद खाने लगा। शायद वो 55-56 का होगा, लेकिन उसकी उम्र का सही अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि उसके चेहरे पर बला की ताजगी और शगुफ्तगी थी। मुस्कुराहट थी कि फूटी पड़ती थी। उसने बड़े शौक कपड़े पहन रखे थे और हैट में एक खुशनुमा पर लगा हुआ था। आज मैंने रंग बिरंगी तितलियां पकड़ी हैं, शाम को मैं उन्हें एल्बम में लगाऊंगा। ये देखो, उसने मुझे तितलियां दिखाई। आपके पास तितलियों का एल्बम है? मैंने बड़े शौक से पूछा। हाँ, और फूलों का एल्बम भी है, परिंदों के रंगीन परों का एक एल्बम, वो भी। मेरे हैट में जो पर लगा है उससे कहीं खुशनुमा पर एल्बम में है। मैं अक्सर उसे जंगलों में फिरते देखता था। वो हमेशा तन्हा होता। उसके हाथ में तितलियां पकड़ने का जाल होता और गर्दन में कैमरा और थैला। हम बातें करते करते वापस उस जगह आ गए जहां मेरे कपड़े रखे थे। उसने मेरा ब्लेजर देखा। ये क्रिकेट का कलर तुम्हें कब मिला? चंद महीने हुए। तब तो तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी होगे। बॉलर हो या बैट्समैन? बॉलर हूं। स्लो या फास्ट? फास्ट। मैंने कलर जीतने की सारी दास्तान सुनाई, कुछ झूठ कुछ सच। उसने बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ सुना। मुझे भी क्रिकेट का खप्त है, लेकिन मैं कभी इसे सीख ना सका। मुझे बॉलिंग सीखने का तो बेहद शौक है, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? मैंने उसकी तरफ देखा। भला इस उम्र में बॉलिंग सीखने का क्या फायदा? संजीदगी से उसने दोबारा यही सवाल किया। आपको थोड़ी बहुत तो आती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आती, लेकिन सिखाओगे तो मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगा। मेरे पास चंद बल्ले और गेंदें हैं। जाल और विकेटें यहाँ ना मिल सकी तो श्रीनगर से मंगा लेंगे। हम देर तक बातें करते रहे। उसने बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आया था, हिंदुस्तान में काफी दिनों से है। गुलमर्ग में अकेला आया है। उसे क्रिकेट का निहायत शौक है। उसने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े टेस्ट मैच देखे हैं। कई मशहूर खिलाड़ियों को जानता भी है। मैंने ब्रेडमैन और येली के मुतालिक बेशुमार सवाल पूछे। फिर मैंने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की बातें सुनाई, अच्छे अच्छे मैचों का जिक्र किया। मेरे होटल पहले आता था। मैंने उसे चाय पर ठहरा लिया। चाय के बाद उसने अपने एल्बम दिखाए और परिंदों के थोड़े से रंगीन पर। तय हुआ कि अगले रोज हम इकट्ठे तितलियां पकड़ने चलें। तस्वीरें भी उतारेंगे और कहीं एक अध मछली मिल गई तो उसे भी पकड़ लेंगे। फिर शाम को क्रिकेट के लिए मैदान दुरुस्त किया जाएगा। मैं अकेला गुलमर्ग आया हुआ था। सालाना इम्तिहान हुआ, इस कदर कठिन और तवील के खत्म होने में ना आता था। जिस दिन इम्तिहान खत्म हुआ मैंने बिस्तर बांधा। जब मुझे होश आया तो मैं गुलमर्ग में था। होटल में ठहरा, इधर उधर देखा तो एक भी मायूस चेहरा नजर न आया। बड़ी मायूसी हुई। चंद ही दिनों में बेजार हो गया। अजब तमाशा था कि ऐसी पुरौनक जगह में मेरा जी ऐसा उचाट हुआ कि वक्त गुजरना मुश्किल हो गया। मुझे उन दिनों क्रिकेट का कलर नया नया मिला था, इसलिए ब्लेजर पहनने का इतना शौक था कि मैं कोई और कोट पहनता ही नहीं था। सुबह सुबह ब्लेजर पहनकर निकल जाता और सारा दिन इधर उधर फिरता रहता। शाम को आता, ब्लेजर उतार कर सो जाता। अगले रोज हम इकट्ठे सैर को गए। दिन भर क्रिकेट की बातें होती रहीं। हमारी उम्रों में इस कदर नुमाया फर्क था, फिर भी हम इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए। शाम को उनकी छोटी सी कोठी में चाय पी गई। सामने एक बागीचा और मैदान था। उसमें हमने जगह मुंतखब की और देर तक जमीन हमवार करते रहे। मैंने उनका नाम पूछा। नाम बताकर कहा, यह नाम तो तवील सा है और मुझे पसंद भी नहीं है।
میرے دوست مجھے فرینکی کہتے ہیں، تم بھی فرینکی کہا کرو۔ میں سوچنے لگا کہ فرینکی تو کوئی ہم عمر دوست ہی کہہ سکتا ہے، اور یہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، مجھے ان کا ذکر ادب سے کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ آخر ایک مختصر سی بحث کے بعد طے ہوا کہ میں انہیں انکل فرینکی کہا کروں۔ انہوں نے البم دکھائے، اس قدر پیاری تتلیاں، رنگ برنگے پر اور شوخ پھول، ایسے خوبصورت مجموعے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر انہوں نے طرح طرح کی سیپیاں، گھونگے اور منکے دکھائے۔ میرے لیے سب کچھ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ ہم نے 2 دن سرف کر کے کرکٹ کے لیے موزوں جگہ بنا لی، جال لگایا، وکٹیں گاڑی، سبق شروع ہوئے۔ میں نے گیند پکڑنے کا طریقہ بتایا، قدم گن کر دکھائے، بازو گھما کر گیند پھینک کر دکھائے۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تب ان سے کہا کہ اب آپ پھینکیے۔ میں بلہ لے کر وکٹوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کی پہلی گیندیں تو بامشکل مجھ تک پہنچ سکی۔ چند گیندیں جال سے باہر نکل گئیں، کئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ مجھے ان کے سٹائل پر بڑی ہنسی آئی، یہ تو شاید ہی سیکھ سکیں۔ کئی دنوں تک یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں بالکل نا امید ہو گیا، لیکن ان کا جوش و خروش بدستور تھا۔ وہ الٹی سیدھی گیندیں پھینک کر کہکے لگاتے، ہنستے ہنستے ان کا چہرہ گلابی ہو جاتا۔ وہ بے حد زندہ دل تھے، حالانکہ ان کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کمگو اور کنوتی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی ایک ایک حرکت میں بچپنا تھا، بات بات میں شوخی تھی، زندگی تھی۔ ہر روز ہم اکٹھے باہر جاتے، درختوں پر چڑھتے، پرندوں کے گھونسلوں سے رنگین انڈے اور پر چراتے، تتلیوں کا تعاقب کرتے، خوبرو پھول توڑتے، بھاگ بھاگ کر بے حال ہو جاتے۔ شام کو کرکٹ شروع ہوتی، میں گیند پھینکنے کی قسمیں بتاتا کہ کس موقع پر کیسی گیند پھینکی جانی چاہیے۔ اس کے بعد وہ عجب اوٹ پٹانگ گیندیں پھینکنی شروع کرتے اور میں بھی ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ ایک شام کو وہ بولے کہ آج کلب میں رقص ہے، وہاں چلیں گے۔ میں نے معذرت کی، اول تو مجھے رقص کا اتنا شوق نہیں، دوسرے یہ کہ میں نے آج تک والس نہیں کیا، تیسرے میں اس لباس میں کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہوں۔ وہ بولے، والس تو میں ابھی سکھائی دیتا ہوں، رہ گیا لباس، سو دیکھ لینا تم اس لباس میں ایسے جچو گے کہ ساری نگاہیں تم پر ہوں گی۔ انہوں نے مجھے آسان سے سٹیپ بتائے، 1 2 3، 1 2 3۔ میں نے نقل اتاری، 1 2 3۔ گرامو فون پر ریکارڈ لگایا گیا اور وہ میرے ساتھ رقص کرنے لگے۔ مجھے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گئی۔ ریکارڈ بج رہا ہے، ہم دونوں رقص کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہدایتیں مل رہی ہیں۔ تم مجھے اپنی پارٹنر سمجھو، میرا ہاتھ مت جھٹکو، میرے پاؤں مت کچلو، یوں منہ مت بناؤ، گھبراؤ مت۔ ذرا سی دیر میں اسٹیپ سیکھ گیا۔ چلتے وقت میں پھر ہچکچانے لگا۔ وہ بولے، بھتیجے، زندگی میں یہ شام پھر کبھی نہیں آئے گی۔ زندگی بے حد مختصر ہے اور رنگین شامیں گنی گنائی ہیں۔ سمجھ لو کہ جو لمحہ گزر گیا پھر کبھی نہیں آئے گا۔ لو اب مسکرانے لگو۔ کلب کے برآمدے میں پہنچ کر وہ بولے، تم اس کھڑکی سے سب لڑکیوں کو دیکھ لو اور مجھے بتاؤ کہ کس کے ساتھ ناچو گی۔ میں نے ایک سرے سے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ سیاہ گاؤن نہیں، یہ شوق بہت معلوم ہوتی ہے، یہ سنہری نیکلس، اس کی ناک بہت لمبی ہے، نزدیک جانے پر کہیں چبھ نہ جائے، یہ سرخ بالوں والی، اس کی صحت ضرورت سے زیادہ اچھی ہے، یہ سبز ربن، یہ بھی یوں ہی ہے۔ اور پھر دفتن نگاہ ایک چہرے پر جم کر رہ گئی، یوں محسوس ہوا جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، اس سنگ مرمر کے مجسمے کو ضرور کہیں دیکھا ہے۔ میرے کندھے پر ایک ہاتھ آ گیا۔ کون سی ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے اشارے سے بتایا۔ بولے، انتخاب کی داد دیتا ہوں، سچ پوچھو تو میری نگاہ بھی اسی پر تھی، اگر میں تمہاری عمر کا ہوتا تو اسی کو چنتا، اب تمہارے لیے مجھے اس کی بوڑھی استانیوں کے ساتھ ناچنا پڑے گا، چلو اندر چلیں۔ ہم اندر گئے اور سچ مچ بہت سی نگاہیں ہم پر جم کر رہ گئی۔ میرا تعارف کروایا گیا، پہلے معمر خواتین سے جو اس کی استانیاں تھیں، پھر اس سے، اس کا نام روبی تھا۔ یوں ان ساحر آنکھوں کو بار بار دیکھا ہے لیکن یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے، ویسے میں اسے جانتا ضرور ہوں۔ اسے رقص کے لیے کہو، فرینکی میرے کان میں بولے۔ میں جھجکتا ہوا بڑھا۔ موسیقی شروع ہو گئی اور میں نے اسے بازوں میں لے لیا۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی، مدھم سروں میں بلیو ڈینیوب بج رہا تھا، جیسے ایک جھلمل جھلمل کرتی ہوئی ندی بہہ رہی تھی۔
شفاف نیلگو پانی میں لہریں مچل رہی تھیں، بڑے بڑے کنول کے پھول ہلکولے لے رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکے آئے اور پانی کی سطح پر ننھے منھے رنگین پھول نکل آئے۔ یہ پھول بڑھتے گئے، پھر ان پر سرخ تتلیاں آ گئیں، اتنی ساری تتلیاں کہ سب کچھ سرخ ہو گیا۔ پھر تتلیاں شعلے بن گئیں، چاروں طرف شعلے ہی شعلے لپکنے لگے، بادل گرجا، بجلی کوندی، ننھی ننھی بوندیں برسنے لگی، شعلے غائب ہو گئے، چاند نکل آیا، چاروں طرف چاندنی پھیل گئی، پھر ایک دم تاریکی پھیل گئی، موسیقی تمام ہوئی، والس ختم ہو گیا۔ دفتن محسوس ہوا کہ میں ایک نیلے چاند کو بازو میں لے کر فضاؤں میں پرواز کرتا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا والس ہے، میں نے کہا۔ میرا بھی پہلا والس ہے، وہ بولی۔ میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ باہر بڑا اندھیرا ہے، نہ جانے چاند کب نکلے گا۔ مجھے بھی چاند کا بڑا انتظار رہتا ہے، چاندنی مجھے بہت پسند ہے۔ بلو ڈینیوب میرا محبوب گیت ہے، میرا بھی۔ موسیقی شروع ہو گئی، ہم پھر رقص کرنے لگے، بدستور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، نہ رقص کرنا، نہ باتیں کرنا، نہ لباس پہننے کی تمیز ہے۔ جی، میں نے بھی رقص نیا نیا سیکھا ہے، یہ بھڑکیلا لباس مجھے بالکل پسند نہیں۔ میری سہیلیوں کا اصرار تھا کہ آج میں اپنے نام کے مطابق روبی رنگ کا لباس پہنوں، لیکن مجھے شوخ کپڑے ذرا نہیں بھاتے۔ آپ کو تو ہر لباس سج جائے گا، اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ آپ کے قد و خال مشرقی ہیں، یہ سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مشرقی محل سرائے سے کوئی شہزادی نکل آئی ہو۔ جی، یہ آنکھیں اور یہ بال میری امی کے ہیں، وہ ہسپانیہ کی ہیں، میرے ابا آئرش ہیں۔ میرے ساتھ کئی ہندوستانی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ اکثر مجھے یہاں کا لباس پہنا دیا کرتی ہیں۔ نئی دھن شروع ہو گئی، لیکن ہم دونوں باہر برآمدے میں چلے گئے اور سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ آسمان میں تارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے، موسیقی کی ہلکی ہلکی صدا آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ہندوستان میں آئے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے۔ بمبئی میں اس کے چچا ایک بہت بڑی فرم میں ہیں، وہ وہاں لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے۔ لڑکیوں کا ایک گروپ استانیوں کے ساتھ کشمیر آ رہا تھا، اس کے چچا نے اسے بھیج دیا۔ ان دنوں اس کی امی اور ابا دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، بمبئی سے آتے ہوئے اسے چچا کے پاس چھوڑ گئے۔ بہت جلد وہ اسے واپس آئرلینڈ بلا لیں گے، اور اسے ہندوستان بہت پسند آیا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ عرصہ اور رہے۔ ہم واپس ہال میں آئے تو بلو ڈینیوب بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے جیسے کنول کے پھولوں کو ہاتھوں میں تھام لیا اور بلندیوں میں رقص کرنے لگا۔ جب روبی اپنی استانیوں اور سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی تو ہال سنسان ہو گیا۔ فرینکی کی دیکھا داکھی میں نے بھی شوخ کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ صبح صبح میں نے ایک نہایت شوخ چیک کی قمیص پہنی جس میں بے شمار رنگ تھے، رنگین پھولدار اسکارف گلے میں لپیٹا۔ فرینکی بولے، تم بالکل کاؤ بوائے معلوم ہوتے ہو، صرف ایک کاؤ بوائے ہیٹ کی کسر ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک چھجے دار ہیٹ مجھے دیا۔ ہم گھوڑوں پر باہر نکلے۔ فرینکی بولے، بالکل کاؤ بوائے ہو بہو کاؤ بوائے، یاہو۔ میں نے کاؤ بوائے کی طرح چلا کر یپی کہا۔ آبادی سے نکل کر انہوں نے پوچھا، تمہیں کاؤ بوائز کے گانے آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں، میں نے گانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ساتھ دیا۔ گانے میں یہ بار بار آتا تھا، یپی یا۔ ایک جگہ ہم نے گھوڑوں کو باندھا اور تتلیوں کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک جھنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کئی لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ ارے یہ تو وہی ہے، یہاں روبی بھی ہوگی۔ روبی بھی تھی۔ استانیوں کے سامنے پتھروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، غالباً معدنیات پہ لیکچر ہو رہا تھا۔ ہم بھی اسی جھرمٹ میں جا بیٹھے۔ لیکچر ختم ہوا تو لنچ شروع۔ مجھے کہا گیا، میں نے معذرت کی۔ لنچ نہیں کھاتے؟ استانیہ حیران ہو کر بولی، آخر کیوں؟ دیکھیے تو صحیح، کاؤ بوائے ہو کر لنچ نہیں کھاتا، فرینکی کہنے لگے۔ یہ کاؤ بوائے والا نام بہت پسند کیا گیا۔ جب روبی نے مجھے کیک کا ٹکڑا دیا تو میں انکار نہ کر سکا۔ طے ہوا کہ اور آگے چلیں۔ استانیوں کو جغرافیے کے سلسلے میں کسی قسم کے پتھروں کی تلاش تھی۔ بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے۔ ایک جھیل آئی،
وہ کہنے لگیں کہ شاید اس کی تہ میں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تہ سے نکالے کیوں کر جائے۔ فرینکی نے تھیلے سے تیرنے کا لباس نکالا اور مجھے دیا۔ میں جھیل میں کود گیا۔ تہ میں پتھر تھے تو صحیح، لیکن عجب بے ڈھنگے اور بھاری۔ بڑی مصیبتوں سے ایک پتھر ہلایا۔ اس مرتبہ پانی میں اتنی دیر ٹھہرنا پڑا کہ دم ٹوٹنے لگا۔ پتھر باہر لایا۔ معائنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ کسی اور قسم کا پتھر ہے۔ میں نے پھر غوطہ لگایا، کئی مرتبہ کوشش کی۔ جب سردی لگنے لگی تو میں باہر نکل آیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ہم واپس لوٹے، میں اور روبی پیچھے رہ گئے۔ میں نے اسے جی بھر کے دیکھا۔ جب کہیں مشکل سا رستہ آتا تو میں اسے اپنے بازو سے سہارا دیتا۔ میں نے پھول توڑ کر اسے دیے، تھوڑی سی باتیں بھی ہوئیں۔ جب میں اور فرینکی گھوڑوں پر واپس جا رہے تھے تو وہ بولے، یہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے۔ کون سی لڑکی؟ روبی۔ سچ مچ؟ ہاں، اور شاید اور زیادہ پسند کرنے لگے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی نگاہوں نے۔ آج وہ تمہیں ایسے دیکھ رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا۔ جب تم نے غوطہ لگایا اور دیر تک اندر رہے تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ اگر تم کچھ دیر اور اندر رہتے تو وہ پانی میں کود جاتی۔ لیکن میں بڑا شریر ہوں بھتیجے، میں نے ایسے کھیل کئی مرتبہ کھیلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے عمر کے یہ 50-55 سال یوں جھاڑ دیے ہیں جیسے کوٹ کے کالر سے گرد جھاڑ دیتے ہیں، یوں چٹکی بجا کر۔ اس نے کچھ کہا بھی؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں کہا، ان قریب کہہ دے گی، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم اتفاق سے ملے ہو، تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کی اور تمہاری راہیں مختلف ہیں۔ سفر میں کتنے مسافر ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں، کبھی سنجیدگی سے مت سوچنا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہزاروں روبی آئیں، ہزاروں جائیں، لیکن تمہیں پرواہ نہ ہو۔ خوب ہنسو کھیلو، ایسے لمحوں کا استقبال کرو، لیکن اپنی جان کو کبھی روگ نہ لگانا۔ جس دن تم نے کسی لڑکی کے فراق میں آہیں بھرنا شروع کر دی، اس دن تمہارے انکل فرینکی تم سے خفا ہو جائیں گے۔ اگلے روز ہم نے استانیوں اور لڑکیوں کو چائے پر بلایا۔ ہم نے کوٹھی سجائی، گلدانوں میں پھول لگائے۔ روبی بھی آئی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ ساڑی میں وہ ایسی پیاری معلوم ہو رہی تھی کہ بس۔ اس نے سب کی نظریں بچا کر انگلیاں ماتھے سے چھو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسی طرح جواب دیا۔ بولی، یہ ساڑی میری ایک سہیلی کی ہے۔ یہ سلام کرنا بھی اسی نے سکھایا ہے۔ اگر میرے بال لمبے ہوتے تو میں 2 چوٹیاں کرتی جیسے میری سہیلی نے کی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا اسے؟ نہیں تو، وہ سامنے بیٹھی ہے۔ ہوگی، جب تم سامنے ہو تو نگاہیں کسی اور جانب جاتی ہی نہیں۔ میں نے اسے پھولوں کے گجرے دیے کہ ہاتھوں میں پہن لو۔ بولی، ابھی تو بیڈمنٹن ہوگی، پہنے تو بکھر جائیں گے، چلتے وقت پہنوں گی۔ چائے پر ہم آمنے سامنے بیٹھے۔ شاید بیڈمنٹن بھی ہوئی، تاش بھی ہوئی، کھیل بھی کھیلے۔ مجھے بقیہ لڑکیوں سے بھی ملایا گیا، مجھے اچھی طرح پتا نہیں۔ بس میں روبی کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے نظریں بچا کر، دزیدہ نگاہوں سے، ہزار بہانوں سے۔ چلتے وقت اس نے سر پر پلو لے کر اسی طرح مجھے سلام کیا۔ فرینکی نے بتایا کہ استانیوں نے ہمیں چائے پر بلایا ہے۔ بھائی ان چھوکریوں نے ہمارا کرکٹ کا پروگرام خراب کر دیا۔ آج کہہ رہی تھی کہ نمائش دیکھنے سری نگر چلیں۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ کیا کہنا تھا، بھتیجے کے لیے جانا پڑے گا، وہاں ملنے کے موقع زیادہ ہوں گے۔ جانتے ہو محبت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ دن میں 2 مرتبہ شیو کرنا، اور آج تم نے 2 مرتبہ شیو کیا ہے۔ ہم دونوں سری نگر گئے جھیل ڈل میں ہاؤس بوٹ لینے، 2 ان سب کے لیے اور 1 اپنے لیے۔ میرے لیے ایک چھوٹی سی کشتی بھی لی گئی۔ پھر سب سری نگر گئے۔ مصیبت یہ تھی کہ ساری لڑکیوں سے تعارف ہو چکا تھا، ہر ایک سے باتیں کرنا پڑتی تھیں، ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ شام کو نمائش پر جانے سے پہلے فرینکی بولے، ان سب کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا، تم روبی کو ساتھ رکھنا اور ہم سے دور دور رہنا۔ روبی نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے مشرقی خد و خال پر یہ لباس ایسا سج رہا تھا کہ وہ آنکھوں میں کھبی جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے ماتھے پر سیاہ ٹیکا لگا دوں، اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک سٹال پر کل آدم آئینہ تھا، میں نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی پیاری معلوم ہو رہی ہو، ذرا اپنا عکس تو دیکھو۔ آج پہلی مرتبہ میں نے یہ لباس پہنا ہے، تم ایک خوبصورت سی چینی کی گڑیا معلوم ہو رہی ہو۔ ایک جگہ میں نے اس کے لیے ہلکی ہلکی نازک چوڑیاں لی جو اس نے پہن لی، پھولوں کے ہار لیے۔
پھر ایک تنہا گوشے میں ایک دوسرے کو دیر تک دیکھتے رہے۔ اس لباس کے ساتھ تو تمہارا نام بھی مشرقی ہونا چاہیے۔ آپ رکھ دیجئے نیا نام، رابعہ۔ روبی اور رابعہ ایک سے بھی ہیں۔ رابعہ، میں اپنی سہیلیوں کو یہ نام بتاؤں گی۔ اس کے منہ سے رابعہ بڑا پیارا لگا۔ میں نے بھی آپ کا نام رکھا ہے۔ کیا؟ ابھی نہیں، پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں نے ہار اسے دے دیے۔ تم یہاں کے پھولوں کی خوشبو ناپسند تو نہیں؟ نہیں، مجھے تو یہ خوشبوئیں بے حد پسند ہیں۔ ان میں ایک نامعلوم سا فسو ہے، ایسا فسو جو بھلائے نہیں بھولتا، جو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں نے اس کے لیے آویزے لیے۔ وہ بولی، ایسا قیمتی تحفہ میں نہیں لوں گی۔ میں نے اصرار کیا کہ یہ قیمتی ہرگز نہیں، بالکل معمولی سے ہے۔ بولی، استانیہ پوچھیں گی؟ بتایا، کہہ دینا کہ خود خریدے ہیں۔ لاؤ تمہیں پہناؤں۔ اس نے بتیرا کہا کہ نہیں، پھر کبھی پہن لوں گی۔ میں نے چھوٹے کیل پہن رکھے ہیں، لیکن میں نے کیل اتار کر آویزے پہنا دیے۔ اب تم سچ مچ رابعہ بن گئی ہو۔ بس میرے بال تراشیدہ ہیں۔ اگر یہ بڑے ہوتے تو میں ضرور 2 چوٹیاں کرتی، تب میں بالکل مشرقی لڑکی دکھائی دیتی۔ تم اب بھی مشرقی معلوم ہوتی ہو۔ یہ تمہیں سر پہ پلو رکھنا کس نے سکھایا ہے؟ کسی نے بھی نہیں، یوں ہی میرا جی چاہتا ہے کہ سر پر پلو رکھوں۔ کیوں، اچھا نہیں لگتا کیا؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب فرینکی نے اشارہ کیا تو مجھے گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ سپہر کو فرینکی بولی، آج شام کو کلب میں بوڑھوں اور بوڑھیوں کا رقص ہے۔ سب 50 سے اوپر کے ہوں گے، اس لیے میں بھی مدعو ہوں۔ وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ میں بوڑھوں کی صحبت سے بہت گھبراتا ہوں۔ دونوں استانیہ میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم کافی دیر میں لوٹیں گے۔ لڑکیوں کو ادھر ادھر کر دوں گا۔ چاندنی رات ہوگی۔ تم روبی کو کشتی میں لے جانا۔ شام کو انہوں نے سب کو اسی خوبی سے تتر بتر کر دیا۔ کسی کو پتا نہیں رہا کہ کون کہاں ہے۔ میں کشتی لے کر نکلا، روبی کو ساتھ لیا۔ اس نے رنگین لباس پہن رکھا تھا۔ رنگین دوپٹے میں گوٹے کا پلو جگمگ کر رہا تھا۔ کانوں میں وہی آویزے اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ میں کشتی چلا رہا تھا اور وہ سامنے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہاؤس بوٹ اور روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ سفیدے کے درخت آئے، پھر سرو کے درختوں کی قطاریں۔ میں بھی کشتی چلاؤں گی، ایک چپو مجھے دے دیجیے۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر ہم کشتی چلاتے رہے۔ تم تھک گئی ہوگی، میں نے اس کے ہاتھ سے چپو تھام لیا۔ ہم دور نکل آئے۔ کشتی کہاں ٹھہرائیں؟ اس کنج میں جہاں چاند ٹہنیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کشتی کنارے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، کنارے پر پانی تھوڑا تھا۔ میں پانی میں اتر گیا۔ آؤ، میں نے بازو پھیلا کر کہا، کچھ دور تک پانی ہے۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور شرماتی لجاتی میرے بازو میں آ گئی۔ میں اسے کنارے پر لے آیا۔ ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگے۔ وہ نہایت خوشنما کنج تھا۔ خوشبودار پھولوں نے سب کچھ مہکا رکھا تھا۔ سرو کے درخت چپ چاپ کھڑے تھے۔ چاروں طرف ایسی خاموشی تھی جیسے کائنات سو رہی ہو۔ کبھی کبھار کوئی جھینگر بول پڑتا یا جھاڑیوں سے کوئی پرندہ نکل کر اڑ جاتا۔ ہم دونوں سبزے پر بیٹھ گئے۔ چاندنی میں پہلی مرتبہ میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس رات میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ بے حد مانوس معلوم ہوا۔ وہ کہنے لگی، اسے بھی یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں اسے کہیں بھی ملتا وہ پہچان لیتی۔ میں اس کے آویزوں سے کھیلتا رہا، چوڑیوں سے کھیلتا رہا، بالوں سے کھیلتا رہا۔ اچھا، بھلا تم نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے ہتھیلی اٹھائی اور میں نے آنکھیں میچ لی۔ بیبی، بالکل بیبی۔ نہیں، میں نے مچل کر کہا، میں نے پہلی ملاقات پر ہی تمہارا یہ نام رکھ دیا تھا، بیبی۔ اس نے آہستہ سے میرے گال کو چھوا۔ کبھی پہلے بھی کسی نے بیبی نام رکھا؟ نہیں تو۔ اور یہ گردن کا تل ہے، اسے کسی نے چھوا؟ نہ جانے ایسے کتنے سوال اس نے پوچھ ڈالے۔ دیر تک ہم یوں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا، سائے لمبے ہو گئے۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو ہم واپس لوٹے۔ کشتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہولے ہولے چل رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے فرینکی کو اپنا نام بتایا۔ وہ اچھل پڑے۔ بہت اچھے، یہ نام تو کاؤ بوائے والے نام کو بھی مات کر گیا۔ کیسا موزوں نام رکھا ہے اس لڑکی نے۔
ویسے تم ہو بالکل بیبی، انہوں نے ناشتے پر سب سے کہہ دیا۔ میرے سامنے دودھ کا جگ رکھ دیا گیا۔ بیبی چائے نہیں پیا کرتے، دودھ پیتے ہیں۔ آج بیبی بھوکا رہ گیا، اس کے لیے دودھ اور بیبی بسکٹ منگوائے جائیں۔ یہ دونوں چیزیں شام کو آ گئیں اور 2-3 کھلونے بھی۔ فرینکی موٹر لے آئے اور بولے، چلو باغ میں پھول توڑیں گے، روبی کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ کلب آیا تو خود اتر گئے۔ بولے مجھے واپسی پر ساتھ لے لینا، یہ کیمرہ ہے، اس میں سیلف ٹائمر لگا ہوا ہے، تم دونوں کی اکٹھی تصویریں اتار دے گا۔ واپس آنے کی کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ روبی کہنے لگی کہ میں کار چلاؤں گی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ باتیں کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے اور کار کسی چیز سے ٹکراتی ٹکراتی بچتی۔ ہم باغ میں پہنچے تو رنگ برنگے تختے پھیلے ہوئے تھے جیسے قالین بچھے ہوئے ہوں۔ ننھے ننھے خوش رنگ پرندے سیٹیاں بجا رہے تھے۔ تتلیاں اور بھنورے پھولوں پر رقص کر رہے تھے۔ کتنی دیر تک ہم پھولوں اور کلیوں سے کھیلتے رہے۔ ہم نے آنکھ مچولی کھیلی، تصویریں اتاری، درختوں پر نام کھودے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پریوں کے ملک میں 2 بچے رستہ بھول کر آ گئے ہوں۔ جب ہم واپس لوٹے تو دن ڈھل چکا تھا۔ ساری وادی پر پیلی سی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہماری گود میں پھولوں کا ڈھیر تھا۔ کلب میں فرینکی ہمیں منتظر ملے۔ روبی کو چھوڑ کر انہوں نے 2 داڑیاں نکالی، ایک خود پہنی اور دوسری مجھے دی۔ کافی بڑھیا داڑھی تھی، مہنگی ہوگی۔ ہم داڑیاں پہن کر سڑکوں پر نکل گئے۔ کئی واقف نزدیک سے گزرے لیکن کسی نے نہ پہچانا۔ یہ داڑھی چبھتی ہے انکل فرینکی، لاؤ میں ٹھیک کر دوں۔ انہوں نے میری داڑھی ٹھیک کی۔ اب بھی چبھتی ہے تو یہ مونچھیں لگا لو۔ انہوں نے جیب سے مونچھیں نکال کر دی۔ سامنے گلی ڈنڈا ہو رہا تھا۔ یہ کون سا کھیل ہے؟ میں نے تفصیل بتائی۔ بولے نہایت دلچسپ کھیل ہے۔ لڑکوں نے جو ہماری داڑھی مونچھیں دیکھی تو ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جلدی سے فرینکی نے داڑھی اتار دی اور میں نے مونچھیں۔ بڑی مشکل سے لڑکوں کو واپس بلایا۔ انہوں نے ہمیں کھیل میں شریک کر لیا۔ دیر تک گلی ڈنڈا کھیلا۔ فرینکی بڑے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کرکٹ سے بہت ملتا ہے۔ رات کو ہم داڑھی مونچھیں لگا کر نمائش میں گئے۔ ان کی فرمائش پر کھانے کے لیے ایک سستے سے ہوٹل میں چارپائی پر بیٹھ کر تنور کی روٹیاں اور کوفتے کھائے گئے۔ انہوں نے حقہ بھی پیا۔ فرینکی اور میں ڈل میں تیر کر دھوپ سینک رہے تھے۔ وہ دیکھیے، میں نے اشارہ کیا۔ چند شکارے آ رہے تھے جن میں لڑکیاں تھیں۔ بلاؤں؟ خود آ جائیں گی، وہ بولے۔ ذرا سی دیر میں شکارے برت سے آ لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی خبر ملی ہے کہ آج نشاط اور شالمار میں پانی آئے گا اور سارے فوارے چلیں گے۔ چند لڑکیاں تصویریں اتارنا چاہتی تھیں، اگر کوئی انہیں اپنے ساتھ باغوں میں لے جائے۔ میرا بھتیجا اپنی کشتی میں گنی گنائی لڑکیوں کو لے جائے گا، بشرط یہ کہ آج شام کو تم ہمیں کوئی مزیدار سی چیز کھلاؤ۔ انہوں نے لڑکیوں کا انتخاب کیا، ان میں روبی بھی تھی۔ میں انہیں کشتی میں لے کر نکلا۔ ان کی فرمائش پر سیدھا رستہ چھوڑ کر بیلوں سے گھرے ہوئے کنجوں اور سرسبز ٹاپوں سے گزرا۔ ان قدیم مغلیہ باغوں میں فوارے چل رہے تھے، جھرنے رواں تھے، چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور نہروں میں پانی آیا ہوا تھا۔ دہکتے ہوئے سرخ پھولوں نے گویا آگ لگا رکھی تھی۔ روبی اور میں بیلوں کے پیچھے چلے گئے۔ ہم پھولوں اور کلیوں میں گھر بیٹھے۔ آج وہ مغموم تھی۔ میں جلد ہی واپس چلی جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گے؟ ہم بہت جلد ملیں گے نا؟ میں نے اس سے بتایا کہ میری تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی ہیں۔ جب میں ڈگری لوں گا تو ابا مجھے ضرور ولائت بھیجیں گے، تب ہم ملیں گے بس۔ اب تم مسکرانے لگو۔ اچھا، اس نے آنسو پونچھ ڈالے۔ تم جس طرح کہو گے اسی طرح کروں گی۔ میں نے فرینکی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بولے، جب لڑکیاں رونے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ سنجیدہ ہو چکی ہیں۔ کھیلتے کھیلتے تم بہت دور چلے گئے ہو، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب تک وہ یہاں ہے تم اسے اسی طرح پیار کرتے رہو۔ اس عمر کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب تک ایک دوسرے کے سامنے ہو، چاروں طرف محبت ہی محبت برستی نظر آتی ہے۔ یوں منٹوں میں عمر بھر کے پیمان باندھے جاتے ہیں، اور جہاں نظروں سے اوجھل ہوئے، تھوڑے سے رونے دھونے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ ذرا سے عرصے کے بعد ساری باتیں خواب بن جاتی ہیں۔ مگر وگر کچھ نہیں۔
میں سب کچھ جانتا ہوں بھتیجے، تم مجھے اپنا ہوم ورک سمجھو۔ سری نگر سے واپسی کا پروگرام بنا۔ فرینکی نے ہمیں پھر ملنے کا موقع دیا۔ شام ہوتے ہی میں نے روبی کو ساتھ لیا اور کشتی میں ہم اسی کنج کی طرف چل دیے جہاں اس رات گئے تھے۔ اس نے ملگیجا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے دوپٹے کا روپہلی پلو رہ رہ کر جگمگا رہا تھا۔ پہاڑوں سے 14ویں کا چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے بالوں سے، یہ دیکھیے، ہے نا؟ تمہیں یہ خوشبو پسند ہے؟ بہت۔ اس نے ایک چھوٹا سا رومال مجھے دیا۔ اس پر میں نے بیل بوٹے خود نکالے ہیں۔ اس پر تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ وہ کنج آ گیا، ہم سرو کی قطاروں میں چلے گئے۔ چاروں طرف وہی جانی پہچانی خاموشی تھی، وہی مہک تھی۔ چاندنی ابھی پھیکی پھیکی تھی۔ نغمے جاگ اٹھے، رات کی رانی کی مہک بڑھتی گئی۔ دیر تک تارے درختوں سے جھانکتے رہے، ہوا کے جھونکے سائیں سائیں کرتے رہے۔ جب ہم واپس لوٹے تو جھیل خاموش تھی، فضا خاموش تھی، دنیا خاموش تھی۔ گلمرگ پہنچ کر فرینکی نے ایسے زور و شور سے کرکٹ کھیلنا شروع کیا کہ ساری کسر نکل گئی۔ وہ بڑی محنت سے سبق سیکھتے، بڑی کوشش سے سبق یاد کرتے، دوپہر سے شام تک بولنگ کرتے۔ ان کا کھیل پہلے سے کچھ کچھ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز روبی بڑی غمگین ملی، کہنے لگی، ان قریب ہم جانے والے ہیں۔ آج استانیہ واپسی کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ وہ تو پہلے ہی سے چلی جاتی مگر فرینکی نے روکے رکھا۔ ہم رات کو ملے۔ اس نے بتایا کہ پرسوں منہ اندھیرے وہ سب چلے جائیں گے۔ اس نے ایک نامکمل سویٹر دکھایا جسے وہ میرے لیے بن رہی تھی۔ بننا میں نے ابھی ابھی سیکھا ہے۔ پہلی جو چیز میں نے بنی ہے وہ تمہارا سویٹر ہے۔ اسے بمبئی سے مکمل کر کے بھیجوں گی۔ وہاں میری ایک بڑی ساری تصویر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ بھی بھیجوں گی۔ اس نے مجھے ایک تصویر دی، اندھیرے میں اچھی طرح نظر نہ آتی تھی۔ اس پر لکھنا بھول گئی۔ آنکھوں کے بالکل سامنے تصویر رکھ کر اندھیرے میں اس نے کچھ لکھا۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ نہیں، ابھی نہیں، میں چلی جاؤں تب پڑھنا۔ اگلے روز فرینکی نے الوداعی پارٹی دی۔ رات کو رقص تھا، اسی ہال میں جہاں میں نے روبی کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا، ہلکا ہلکا نیلا لباس۔ جب بلیو ڈینیوب بجا تو میں نے اسے بازوں میں لے لیا۔ وہ دھیمی دھیمی سریں ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے گئی جہاں فراق کی گھٹائیں تلی کھڑی تھیں۔ آسمان سے غم برس رہا تھا، آنسوؤں کے دریا بہہ رہے تھے۔ رات کو وہ باغیچے میں ملی۔ اس نے مجھے لاکٹ دیا۔ یہ میری امی نے مجھے دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی ایسی نشانی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم نے پروگرام بنائے۔ اگر وہ بمبئی آتی رہی تو میں ملنے آیا کروں گا۔ اگر وہ واپس چلی گئی تو میں تعلیم مکمل کر کے جتنی جلدی ہو سکا وہاں پہنچوں گا۔ اور جب تم ملنے آؤ گے تو میں اسٹیشن پر تمہیں لینے آؤں گی، مشرقی لباس پہن کر، مشرقی خوشبو لگا کر، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں آویزیں پہن کر۔ چاروں طرف تاریکی تھی، حزن تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی، اداسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بھولی بھالی حسین گڑیا بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی رہی۔ پھر رات ختم ہونے کو آئی اور آسمان پر ہلکی سفیدی پھیلنے لگی۔ علی صبح وہ چلی گئی۔ اس دن میں اکیلا باہر نکل گیا، اداس و مغموم جنگلوں میں پھرتا رہا۔ روح پر گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی، دنیا تاریک معلوم ہو رہی تھی۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرینکی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی۔ ان کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایسی شفقت تھی جیسے میں ان کا برسوں پرانا رفیق ہوں۔ ہماری عمروں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم دونوں ہم عمر لڑکے ہیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے، تمہیں تو آج مسرور ہونا چاہیے۔ جب خدا کسی پر خوش ہوتا ہے تو اسے محبت عطا کرتا ہے۔ تمہیں وہ عطیہ ملا ہے جو بہت کم انسانوں کو ملتا ہے، ایسے حالات میں جب کہ تمہیں اس کی ذرا بھی توقع نہیں تھی۔ اور پھر کیسی پیاری لڑکی، معصوم۔ حالات پر تمہارا قابو نہیں، وقت کے سیل کو تم روک نہیں سکتے۔ تم دونوں کو جدا ہونا تھا۔ ایسے دل آویز لمحے لافانی ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی یاد رہ جاتی ہے۔ اور یہ
یاد زندگی کے اداس لمحوں کو جگمگاتی ہے۔ کیسا کیف آور خیال ہے کہ کبھی تمہیں ایک بھولی بھالی مخلص لڑکی نے چاہا تھا اور شاید اب بھی دنیا کے کسی گوشے میں وہ تمہیں یاد کر لیتی ہے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ انہوں نے ایسی اچھی اچھی باتیں کی کہ میں مسکرانے لگا۔ ہم مسکراتے ہوئے واپس لوٹے۔ شام کو خوب بولنگ ہوئی۔ اب وہ سیدھی گیندیں پھینکنے لگے تھے، کبھی کبھار بریک بھی کرا لیتے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے آؤٹ بھی کر دیا۔ رات کو روشنی کے سامنے انہوں نے ہاتھ کے سائے سے جانور اور پرندے بنائے، تتلی، خرگوش، کتا، بطخ۔ میں نے بھی سیکھے۔ سایوں کی آپس میں جھوٹ موٹ کی لڑائیاں بھی ہوتی۔ کلب میں رقص تھا، وہ مجھے ساتھ لے گئے، میرے لیے ہال کی سب سے حسین لڑکی چن کر لائے۔ جب ہم بلیو ڈینیوب پہ رقص کر رہے تھے تو میں کیسا اداس ہو گیا، جیسے میرے بازوں میں روبی آ گئی۔ میں اتنا غمگین ہوا کہ کونے میں اکیلا جا بیٹھا۔ فرینکی مسکراتے ہوئے آئے اور میرے کندھے کو تھپتھپایا۔ بھتیجے، تم بھول جاتے ہو کہ زندگی بے حد مختصر ہے اور یہ لمحے کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ بلیو ڈینیوب بجے گا، ہر دفعہ رقص کے لیے نیا ساتھی ملے گا، لیکن تمہیں ہر بار مسکراتے ہوئے رقص کرنا ہوگا، اپنے ساتھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یہ تمہارا فرض ہے۔ جاؤ اس لڑکی سے پھر رقص کے لیے کہو۔ ایک روز پارسل ملا، روبی نے بھیجا تھا، میرا سویٹر جس پر میرے نام کا پہلا حرف لکھا تھا۔ روبی کی ایک نہایت اچھی تصویر، چند کھڑے ہوئے رومال اور کچھ کھلونے بیبی کے لیے، ساتھ ہی ایک خط جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ یورپ جا رہی ہے۔ خط کی عبارت میں اتنا خلوص اور پیار تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ معصوم سی حسین روح میرے سامنے کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ فرینکی نے ایک اور پروگرام بنایا۔ ہم گلمرگ سے پہلگام گئے، ولر گئے، چشموں پر گئے، پہاڑی چوٹیوں پر چڑھے، جنگلوں میں خیمے لگتے، الاؤ کے گرد بیٹھ کر درختوں کے تنوں پر سایوں سے تصویریں بناتے، ماؤتھ آرگن کے گانے گائے جاتے، پرندوں کے رنگین پر، پتھروں کے گول چمکیلے ٹکڑے، خود رو پھول ہمارے پروں اور پھولوں کے البم بھر گئے۔ فرینکی نے مچھلیاں اور پرندے پکڑنے کی بہت سی ترکیبیں بتائیں، جانوروں کو بے وقوف بنانے کے طریقے بتائے، تاش کے کھیل سکھائے، دوسرے ملکوں کی باتیں سنائیں۔ دنیا بے حد دلچسپ معلوم ہونے لگی۔ جب واپس گلمرگ پہنچے تو مجھے معلوم ہوا کہ میری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور کالج کبھی کا کھل چکا ہے۔ فرینکی بھی کچھ عرصے کے بعد وہاں سے جا رہے تھے، افغانستان کی طرف، اپنے کسی دوست سے ملنے، جہاں شکار کا پروگرام تھا۔ جب میں وہاں سے چلا تو وہ مجھے چھوڑنے سری نگر تک آئے۔ انہوں نے مجھے اپنی تصویر دی جس پر لکھا تھا، بیبی کے لیے انکل فرینکی کی طرف سے۔ اور یہ صبح مجھے روانہ ہونا تھا۔ وہ رات ہم نے ڈل کے کنارے ٹہل کر گزاری۔ ہم نے خوب باتیں کی۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے قصے سنائے۔ کہنے کو تو میری عمر خاصی ہے اور میں زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے زندگی ابھی ابھی شروع کی ہے۔ مجھے دنیا کی نفیس ترین چیزوں سے محبت ہے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے محبت ہے، اندھیری رات کے چمکتے ہوئے تاروں سے محبت ہے۔ وہ کوس قزح بڑی پیاری لگتی ہے، جو کمان کی طرح کسی وادی پر محیط کر جائے۔ سچائی، خلوص اور محبت پر اب تک میرا اعتقاد ہے۔ ایک مخلص دوست میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی میرا ماضی ہے، یہی مستقبل۔ میں نے زندگی سے اور کچھ نہیں مانگا۔ زندگی کا ہر سال گزر کر میری عمر میں جمع نہیں ہوتا، بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ اب بھی میں پھولوں اور تتلیوں کو کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہر رات ایک نئی کائنات تخلیق ہوتی ہے۔ جب انسان سو جاتے ہیں تو چاندنی میں پریاں اترتی ہیں۔ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی غمگین نہیں ہوں گا، ہمیشہ مسکراتا رہوں گا۔ کالج پہنچ کر میں نے ان کی باتیں دوستوں کو سنائی۔ ان کے خط آتے رہے۔ افغانستان سے وہ کہیں اور جا رہے تھے۔ ایک روز کرکٹ کا میچ تھا۔ بلیزر کی جیب میں ان کی تصویر تھی۔ میں نے کھلاڑیوں کو دکھائی، ان میں سے چند تو چونک پڑے۔ یہ تمہارے دوست کیسے بنے؟ میں نے بتایا کہ میں انہیں بالنگ کرنا سکھایا کرتا تھا۔ بڑی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ سیدھی گیندیں پھینک سکیں۔
बॉलिंग सिखाया करते थे इनको? हाँ। जानते हो ये कौन है? ऑस्ट्रेलिया के मशहूर व मारूफ बॉलर जो अपने वक्त में दुनिया के बेहतरीन बॉलर रह चुके हैं। लेकिन मुझे यकीन न आया। फिर उन्होंने एक क्रिकेट की किताब में फ्रैंकी की तस्वीर दिखाई। लेकिन मैंने सचमुच इन्हें बॉलिंग सिखाई थी। मेरा खूब मजाक उड़ा। उस वक़्त मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन बाद में मैं समझा। उस पुररौनक जगह में जिस तरह मैं तन्हा और उदास था, उसी तरह शायद फ्रैंकी भी तन्हा और उदास थे। शुरू-शुरू में क्रिकेट ही उन्हें ऐसा मौज़ू मिल सका जो हम दोनों में मुश्तरका था। लेकिन बाद में पता चला कि हमारे नज़रिए, हमारे ख़यालात, हमारे मशाग़िल यकसां थे। हमारे दिल हम-उम्र थे। और हम दोनों में से बेबी कौन था? मैं या वो? या शायद दोनों?